अल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह करीम ने हमें फिर मौका दिया और ज़िंदगी ने हमारा साथ दिया और उसकी रहमत हो गई। और आज हम फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुबारक से नूर लेंगे और हम ग़ज़वा-ए बदर को बड़ी डिटेल से और बड़ा स्लोली और उसमें अल्लाह की नुसरत के मज़े लेते हुए पढ़ रहे थे। और हम ये देखना चाह रहे थे कि आज भी अगर इसमें हमारे लिए जो ग़ज़वा-ए बदर में सबक हैं उसमें से अगर हम कुछ हासिल कर सकें कि वो अल्लामा इकबाल ने फरमाया ना कि फ़ज़ाए बद्र पैदा कर, फरिश्ते तेरी नुसरत को उतर सकते हैं गुर्दों से कतार अंदर कतार अब भी। यानी आज भी अगर बदर की फ़ज़ा वो जज्बा पैदा हो जाए तो आज भी फरिश्तों का नज़ूल हो सकता है और आज भी हमारे ये छोटे छोटे कोरोना से मसाइल ये हल हो सकते हैं, फरिश्तों की नुसरत आ सकती है। लेकिन वो जज्बा ईमानी चाहिए जो आज हम सहाबा में उस वक़्त देखेंगे कि जब कश्तो खून जारी है और जंग जारी है, उस वक़्त सहाबा इकराम में जो जज्बा था उसको देख के हमें हैरत होगी कि हम तो इस पूरी लाइन में कहीं दूर दराज तक नजर नहीं आते। हमारे जो जज्बे हैं, हमारी जो दौड़े हैं दुनिया में बिल्कुल अथल पथल हुई हुई, जैसे जलेबी शीरे में नहीं डूबी होती, वैसे हम दुनिया में चिपके हुए हैं। दुनिया हमारे अंदर बाहर, जैसे जलेबी के अंदर उसकी पाइपलाइनों में भी शीरा होता है, उसके बाहर भी शीरा होता है, बिल्कुल इसी तरह हमारे अंदर बाहर दुनिया हमारे साथ चिपकी हुई है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मैदान जंग में ही, जंग शुरू होने से पहले ही वही आ गई थी कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, तुम अहले ईमान के कदम जमाओ, मैं काफरों के दिल में रोहब डाल दूंगा। और फिर ये भी वही नाजिल हो चुकी थी कि मैं 1000 फरिश्तों से तुम्हारी मदद करूंगा जो आगे पीछे से आएंगे। हम भी वही उम्मती हैं इस वक्त, लेकिन हमारा जज्बा ये होना चाहिए जो इस वक्त सहाबा इकराम का है। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ओंग आ गई, थोड़ी सी ऐसे ना झपकी सी आती है ना, वैसी एक ओंक आई। फिर आपने सर उठाया और फरमाया, अबू बकर खुश हो जाओ, तुम्हारे पास अल्लाह की मदद आ गई। ये जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं, अपने घोड़े की लगाम थामे और इसके आगे आगे चलते हुए आ रहे हैं और गर्दो गबार से अटे हुए हैं। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने छप्पर के दरवाजे के बाहर तशरीफ लाए। दुआ मांगने के बाद आपने ज़िरा पहन रखी थी और आप पुरजोश तौर पे आगे बढ़े और फरमाते जा रहे थे, अनकरीब ये जत्था शिकस्त खाएगा और पीठ फेर कर भागेगा। इसके बाद आपने एक मुट्ठी में कंकरीली मट्टी ली, कंकर लिए और क्रेश की तरफ फेंक दी और फरमाया, शाहतिल वजूह। आज भी ये जो लफ्ज है ना, शाहतिल वजूह, बड़े से बड़े जादू की तोड़ है कि अगर इसको ऐसा दुश्मन जो आपको नुकसान पहुंचाने के दर पे हो, वो जादू हो, वो जिन्नात हो, वो कोई ढीठ किस्म का आपका किराएदार हो, तो आप शाहतिल वजूह, बाज को उतरता है ना, कोई नाकू चने जो चबवा देते हैं लोग, तो आप इसके लिए ये अमल करें, बशर्ते के वो बंदा वाकई डिजर्व करता हो कि चेहरे बिगड़ जाएं, तो अल्लाह करीम उसे मफ्तू करते हैं जादू जिन्नात के लिए, ये बहुत ही दुश्मनों की मात के लिए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस वक्त दुश्मनों की तरफ रुख करके वो मिट्टी की कंकरियां फेंकी थी और मुशरिक में से कोई ऐसा नहीं था जिसकी आंखों, नथनों और मुंह में वो मिट्टी अल्लाह पाक ने ना भेजी हो। और अल्लाह पाक ने फिर कुरान में उस मिट्टी के बारे में फरमा भी दिया, वमा रमईता इज़ रमईता वलाकिन्नल्लाह रम्मा। जब आपने फेंका तो दर हकीकत आपने नहीं फेंका बल्कि अल्लाह ने फेंका, यानी उसमें अल्लाह की ताकत थी, आपने, अल्लाह करीम ने आपसे फेंकवाया था। इसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया, यानी ड्योल तो हो चुकी थी ना, मुबाजरत 1 to 1, तो आपने जोश पैदा करने के लिए क्या फरमाया, शद्दू शद्दू, चढ़ दौड़ो इन पे, इस जात की कसम जिसके हाथ में मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जान है, इससे जो आदमी भी डट कर सवाब समझ कर आगे बढ़कर और पीछे ना हटकर लड़ेगा वो मारा जाएगा, अल्लाह उसे जरूर जन्नत में दाखिल करेगा। फिर आप लोगों को कताल पर उभार रहे थे और आपने फरमाया, इस जन्नत की तरफ उठो जिसकी पहनाइयां आसमानों और जमीन के बराबर हैं। आप जब ये कह रहे थे ना कि उस जन्नत की तरफ उठो, तो एक सहाबी जिनका नाम उमैर बिन हमाम है, उन्होंने कहा, बहुत खूब रसूलुल्लाह। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बहुत खूब क्यों कह रहे हो? उन्होंने कहा, खुदा की कसम है अल्लाह के रसूल, कोई बात नहीं सिवाय इसके कि मुझे तवक्को है कि मैं भी इस जन्नत वालों में हूँगा। आपने फरमाया, तुम भी जन्नत वालों में से हो।
اس کے بعد وہ اپنے توشہ دان کو، ان کے پاس جو کھانے پینے کا سامان تھا، اس میں سے کھولا، کچھ کھجوریں نکالی، کھانے لگے. پھر بولے اگر میں اتنی دیر تک زندہ رہ کے اپنی کھجوریں کھا لوں تو یہ زندگی تو لمبی ہو جائے گی نا. چنانچہ ان کے پاس جو کھجوریں تھیں انہوں نے پھینک دی اور وہ مشرکین کی طرف دوڑے اور لڑتے ہوئے شہید ہو گئے. یعنی وہ اتنا بھی وقت ضائع نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اپنے توشہ دان سے نکال کے کچھ کھجوریں کھائیں. ہم جیسے لوگ تو ڈر کے ایسے پیٹ بھاگ کے، ہم تو چھوٹی سی وبا ہے تو اس سے اتنے خوف زدہ ہیں کہ ہمیں راتوں کو نیند نہیں آتی. جبکہ مومن کی یہ شان ہے، وہ شجاع ہوتا ہے. شجاع، میں یہ نہیں کہتی احتیاطی تدابیر نہیں کریں، احتیاطی تدابیر کرنی ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مفہوم ہے کہ پہلے اونٹ کو باندھو اور پھر حفاظت کی دعا پڑھو. یعنی احتیاط کریں اور لیکن خوف نہیں کھانا. اب یہ آپ نے صحابی عمیر بن حمام کو دیکھا ہے نا. اسی طرح مشہور جو ہماری صحابیہ خاتون ہیں افرا، ان کے صاحب جن کا افرا بھی بولا جاتا ہے، ان کے صاحبزادے حضرت اوف بن حارث نے دریافت کیا میدان جنگ میں ہی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، پروردگار اپنے بندے کی کس بات سے خوش ہو کے مسکراتا ہے؟ آپ نے فرمایا اس بات سے کہ بندہ خالی جسم یعنی بغیر حفاظتی ہتھیار پہنے اپنے دشمن کے اندر ڈوب جائے. یہ سن کر حضرت اوف نے اپنے بدن سے زرہ اتاری، تلوار لی، دشمن پر ٹوٹ پڑے اور لڑتے لڑتے شہید ہوئے. جس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جوابی کارروائی کا حکم صادر فرمایا، دشمنوں کے حملے کی تیزی جا چکی تھی. یعنی وہ ڈر گئے تھے. اللہ پاک نے کیونکہ وعدہ فرما دیا تھا نا کہ میں ان کے دلوں میں خوف ڈال دوں گا، تو وہ پہلے ہی ڈر کے جھاگ کی طرح بیٹھ گئے تھے. ان کا جوش سرد پڑ چکا تھا. اور نبی اس میں ایک نالائکی بھی تھی ان کی کہ وہ بالکل آرگنائز نہیں تھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے مؤثر طریقے سے پوزیشنز کو مضبوط کیا اللہ کی رحمت سے، اور صحابہ کرام کو جب حکم ملتا اور اس وقت وہ یک بارگی میں اٹیک کرتے، پراپر یعنی سیسا پلائی دیوار کی طرح، اور ان کا صفایا کر کے واپس اپنی جگہ پہ آ جاتے. جبکہ وہ جو ہیں دھرم برم ہو کے ادھر ہی آپس میں ایک دوسرے کی یعنی ڈسپلن نہیں تھے وہ. اور یہ بھی اللہ کی طرف سے تھا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس زیرہ پہنے تیز تیز چلتے تشریف لا رہے تھے اور لوگوں سے فرما رہے تھے کہ عنقریب یہ جتھا شکست کھا جائے گا، یہ پیٹ پھیر کر بھاگے گا. یعنی جوش و جذبہ پیدا کر رہے تھے. اور اب یعنی لڑائی بھی پرجوش تھی، فرشتوں کی مدد بھی موجود تھی. اور ابن سعد میں ایک روایت اس طرح سے ہے کہ حضرت اکرمہ نے اس کو بیان کیا، وہ اس وقت تک ایمان نہیں لائے تھے، حضرت ابو جہل کے بیٹے حضرت اکرمہ. تو اس جنگ میں وہ دشمنوں کی طرف سے تھے، قریشیوں کی طرف سے تھے. تو انہوں نے فرمایا کہ اس دن آدمی کا سر کٹ کے گرتا تھا، پتہ نہیں چلتا تھا کہ اسے کس نے مارا ہے، اور آدمی کا ہاتھ کٹ کے گرتا تھا، پتہ نہیں چلتا کس نے کاٹا ہے. یعنی نظر نہیں آنے والی مخلوق کوئی ہمیں کاٹ کاٹ کے گاجر مولی کی طرف پھینک رہی تھی. اور ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان ایک مشرک کا تعاقب کر رہا تھا کہ اچانک ایک مشرک کے اوپر کوڑے مارنے کی آواز آنے لگی، جیسے اسے کوئی کوڑے مار رہا ہے. اور ایک شہ سوار کی آواز بھی آئی جو کہہ رہا تھا کہ آگے بڑھو. مسلمانوں نے اپنے لشکر کے آگے دیکھا تو وہ چت گرا ہوا تھا. یعنی وہ حیران تھے کہ یہ کون ہے جو نعرہ بھی مار رہا ہے اور اس کے منہ پہ کوڑا بھی مار رہا ہے. جب اس گرے ہوئے دشمن کو اٹھایا تو اس کا چہرہ پھٹا ہوا تھا جیسے کوڑے سے مارا گیا ہو. اور اس انصاری نے آ کے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پورا ماجرا بتایا کہ بندہ نظر نہیں آیا، اور یہ بھی کہا کہ اس کو کوڑا مارو. اور وہ دشمن میں اس پہ حملہ کرنا چاہتا تھا، وہ گر کے پہلے ہی کوڑے سے کوڑا کھایا ہوا تھا. تو آپ نے فرمایا تم سچ کہتے ہو، تیسرے آسمان کی وہ مدد تھی. یہ صحیح مسلم میں ہے. ابو داؤد مازانی کہتے ہیں کہ میں ایک مشرک کو مارنے کے لیے دوڑ رہا تھا کہ اچانک اس کا سر میری تلوار پہنچنے سے پہلے ہی کٹ گیا. یعنی ابھی میں نے تلوار اٹھائی ہے تو سر کٹ کے وہ گرا. میں سمجھ گیا اسے میری بجائے کسی اور مخلوق نے قتل کیا ہے. ایک اور انصاری کا بھی واقعہ ہے. حضرت عباس بن عبد المطلب کو وہ قید کر کے لائے. اس وقت حضرت عباس آپ کے چچا بھی ایمان نہیں لائے ہوئے تھے، تو ان کو وہ قید کر کے لائے. تو حضرت عباس کہنے لگے واللہ مجھے اس نے قید نہیں کیا، مجھے ایک بے بال کے سر والے آدمی نے قید کیا جو نہایت خوبصورت تھا اور ایک چتکبرے گھوڑے پہ سوار تھا. اب میں ان لوگوں میں سے اس بندے کو نہیں دیکھ سکتا. تو آپ نے فرمایا، اس صحابی نے کہا نہیں میں نے قید کیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خاموش رہو،
اللہ نے ایک بزرگ فرشتے سے تمہاری مدد فرمائی تھی. یعنی اس دن صحابہ نے فرشتے اپنی آنکھوں سے وہ کام ہوتا دیکھا. یعنی آج بھی اگر ہم اپنے اندر وہ مومنانہ مزاج پیدا کر لیں تو فرشتوں کی مدد کو اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے. اور آپ خود محسوس کرتے ہیں کہ جب آپ اپنے اندر زیادہ تقوی پہ محنت کرتے ہیں، اپنی کلینزنگ پہ محنت کرتے ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں آپ سے زیادہ کام ہو جاتا ہے. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ تھوڑے وقت میں اذکار زیادہ ہو جاتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ بلا وجہ آپ کا وقت میں یعنی ضائع نہیں ہوتا. ہم جیسے اگر لتھڑے پتھڑے تھوڑے سے اس کی طرف قدم اٹھاتے ہیں تو وہ دوڑ کے اپنی باہوں میں تھام لیتا ہے، ہمارا حامی و ناصر بن جاتا ہے. صرف ہمیں قدم اٹھانے نہیں آ رہے، صرف ہم نے اپنا ہاتھ کسی اللہ والے کے ہاتھ میں دیا نہیں ہے. ہم نے کوئی گائیڈ لائن ہی نہیں لی، ہم نے قرآن کی رسی کوئی مضبوطی سے نہیں تھاما، ہم نے سیرہ سے ہی فیض نہیں لیا. یہ واقعات صرف کہانیاں نہیں ہوتی. ہم سمجھتے ہیں، مجھے یوتھ کی کلاس میں اکثر بچے بتاتے ہیں کہ یہ جو اب آپ ہمیں باتیں بتا رہی ہیں یہ تو ہم نے کبھی زندگی میں سنی نہیں. ہم مسجد گئے، ہمیں سیدھا سیدھا قرآن پڑھا دیا گیا اور بس پھر ہم سکول گئے، 8 گھنٹے وہاں گزارے، ہم نے نماز پڑھی اور قرآن پڑھا. یہ چیزیں تو ہمیں یا ہمیں 1-2 مسنون دعائیں یاد کرا دی گئیں اور باقی کچھ بھی نہیں. یہ چیزیں اگر مائیں اپنے بچوں کو یہ کہانیاں دہرائیں، ان کے ساتھ شیئر کریں، تو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ یہ تذکرے کیا کرو، یہ تذکرے کیا کرو. ان تذکروں سے گھروں میں اور دلوں میں نور آتا ہے. یہ جو الفاظ نکلتے ہیں انہیں دہرایا کریں، آپ اپنے ذہن میں بھی دہرایا کریں. اپنے بچوں کو یہ جو کارٹونز ہم ڈیوائس دے کے گھنٹوں بٹھا دیتے ہیں یا ٹی وی کے آگے بٹھا دیتے ہیں، یہ ان میں مومنانہ مزاج ختم کر دے گا، انہیں بزدل بنا رہا ہے. یہ واقعات ہمارے بچوں کے جذبہ ایمانی کو جوان رکھتے ہیں، انہیں تر و تازہ رکھتے ہیں، انہیں شجاع مومن بناتے ہیں. لہٰذا یہ صرف کہانیاں آپ بڑوں کے سننے کی نہیں ہے کہ آپ بیٹھیں اور سر دھونے اور واہ واہ کر لیں اور بات ختم ہو جائے. نہیں، انہیں سینہ بسینہ ہمیں منتقل کرنا ہے. ہر کوئی یہ نہیں ہو سکتا کہ اس کے لیے ضروری ہسٹری میں ماسٹرز ہی کیا ہو تو بندہ یہ کہانیاں بیان کر سکتا ہے، یا کوئی بڑا اس میں زور خطابت تاثیر ہی ہو تو وہ بیان کر سکتا ہے. ماں سے زیادہ تاثیر کس میں ہوگی؟ اور اپنے بچوں کو جب آپ ان کا عادی کریں گی تو انہیں نیند بھی نہیں آئے گی یہ کسے سنے بغیر. لیکن پہلے ہمیں خود تو آنے چاہیے نا. تو یہ اس وقت کو ہم یہ غنیمت سمجھیں میرے سمیت کہ ہم ان باتوں کو دہرا رہے ہیں، اپنے اپنے سبق یاد کر رہے ہیں اور یہ ہم اپنے بچوں کو سنایا کریں. اور آپ یقین کریں ان کا نور ان کے جذبہ ایمانی کو بھی بڑھائے گا. اور پھر یہ کہ یہ جب ان کو چسکا لگے گا نا تو پھر یہ خود اس پہ ریسرچ کریں گے، آپ سے بکس مانگیں گے، آن لائن جا کے پڑھیں گے اور انشاءاللہ وہ چینلائز ہو جائیں گے دین کی طرف. تھوڑی سی محنت کرنی پڑے گی. تو پچھلے لیکچر میں ہم بات کر رہے تھے کہ سراقہ بن مالک جوشم کی شکل میں ابلیس ان کے ساتھ تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تمہارا ساتھ نہیں چھوڑوں گا. یہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ یہ سراقہ ہی ہے نا. تو لہٰذا جب اس نے دیکھا کہ فرشتوں کی ظاہر ہے اس کو تو وہ نادیدہ مخلوقات کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا نا، تو اس نے جب فرشتوں کی کاروائیاں دیکھی تو الٹے پاؤں بھاگا. تو حارث بن شام نے اسے پکڑ لیا. وہ سمجھ رہا تھا کہ یہ واقعی سراقہ ہے، لیکن ابلیس نے حارث کے سینے پر ایک زور سے گھونسا مارا، وہ گر گیا. تو ابلیس بھاگ نکلا. مشرکین کہنے لگے سراقہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کیا تم نے یہ نہیں کہا تھا کہ تم ہمارے مددگار ہو، ہم سے جدا نہیں ہوگے؟ اس نے کہا میں وہ چیز دیکھ رہا ہوں جسے تم نہیں دیکھتے. مجھے اللہ سے ڈر لگتا ہے اور اللہ بڑا سخت سزا دینے والا ہے. اور اس کے بعد وہ سمندر میں جا رہا، یعنی پیٹھ پھیر کے بھاگا. تھوڑی دیر میں مشرکین کی ناکامی کے صاف آثار نظر آنے لگے، تاکہ کیونکہ وہ اللہ کے مقابل آئے تھے نا، تو کیسے ادھر نبی اور ادھر رب، تو اب وہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ان میں بھگدڑ مچ گئی اور مسلمان انہیں کاٹتے مارتے باندھتے یہاں تک کہ انہیں بھرپور شکست ہوئی. اور یہاں پہ ہم ابو جہل کی اکڑ کا میں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی کہ کس طرح وہ خاک نشین ہوئی. وہ طاغوت اکبر ہے ابو جہل. وہ اپنی صفوں میں بھاگ رہا تھا اور لوگوں کو کہہ رہا تھا ڈٹے رہو. اپنے گرد اس نے پورا گھیرا، بڑے مضبوط شجاع لوگوں کا اکٹھا کیا ہوا تھا اپنی سیفٹی کے لیے. تو لہٰذا اس نے دیکھا کہ یہ سراقہ بھی بھاگ گیا ہے، تو اب ایسا نہ ہو. اس نے لوگوں سے کہا کہ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساز باز کر رکھی تھی اور تم پہ یہ ہول نہ سوار ہو کہ عقبہ شیبہ اور ولید جیسے بڑے بہادر مارے گئے ہیں، کیونکہ ان لوگوں نے جلد بازی کی تھی. لات اور عزا کی قسم ہم واپس نہ ہوں گے جب تک کہ انہیں رسیوں سے جکڑ کر نہ لے جائیں. تمہارا کوئی بندہ ان کو قتل نہ کرے، انہیں پکڑو باندھو اور ہم انہیں وہاں جا کے مکہ میں مزہ چکائیں گے. یعنی ابھی بھی اس کا تکبر جو ہے نا وہ آسمان کو چھو رہا تھا.
لیکن اسے بڑی جلدی اندازہ ہو گیا، بڑی جلدی جب جوابی حملے اور تیز ہوئے تو دو انصاری صحابی ینگ بچے، حضرت عبد الرحمن بن عوف نے یہ واقعہ بیان فرمایا ہے صحیح بخاری میں، وہ کہتے ہیں کہ میں اچانک مڑا تو میں نے دیکھا کہ دو ینگ لڑکے نوعمر سے میرے دائیں بائیں آئے اور مجھے کہتے ہیں چچا ہمیں ابو جہل دکھا دیں۔ سب نے زیرہ بختر پہنی ہوئی ہے نا، چال ڈھال سے ہی پہچانا جا سکتا تھا، تو مدینہ کے بچوں کو کیا معلوم۔ تو کہتے ہیں حضرت عبد الرحمن بن عوف، میں نے ان بچوں سے کہا بھتیجے تم اسے کیا کرو گے؟ اس نے کہا مجھے بتایا گیا ہے، بچوں نے کہا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو گالی دیتا ہے، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، اگر میں نے اس کو دیکھ لیا تو میرا وجود اس کے وجود سے اس وقت تک الگ نہیں ہوگا یہاں تک کہ ہم میں سے جس کی موت پہلے لکھی ہے وہ مر جائے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس پہ بڑی حیرت ہوئی، اتنے میں دوسرے شخص نے مجھے اشارہ سے متوجہ کر کے، دوسرے بچے نے بھی یہی بات کی۔ ان کا بیان ہے میں نے چند ہی لمحوں بعد دیکھا کہ ابو جہل لوگوں کے درمیان چکر کاٹ رہا ہے، تو کہتے ہیں میں نے کہا ارے دیکھتے نہیں یہ رہا تم دونوں کا شکار جس کے بارے میں تم پوچھ رہے تھے۔ تو وہ یہ سنتے ہی دونوں اپنے تلواریں لے کر اس پر جھپٹ پڑے، اسے مار کر قتل کیا، پھر پلٹ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کس نے اس کو قتل کیا؟ دونوں نے کہا میں نے قتل کیا، میں نے قتل کیا۔ آپ نے فرمایا اپنی تلواریں دکھاؤ، پونجی تو نہیں، ابھی تلواریں صاف تو نہیں کی؟ وہ بولے نہیں۔ آپ نے دونوں کی تلواریں دیکھی اور فرمایا تم دونوں نے اسے قتل کیا ہے، لیکن ابو جہل کا جو سامان ہے نا وہ معاذ بن عمر کو دیا گیا۔ ایک بچے کا نام معاذ تھا، ایک کا معوذ تھا، تو یہ دونوں بھائی نہیں تھے۔ معاذ بن عمر بن جموع ہے اور دوسرا جو ہے وہ معوذ بن افرا ہیں۔ تو معوذ بن افرا جو ہیں وہ اس زخم سے ادھر ہی میدان جنگ میں شہید ہوئے تھے، تو معاذ کو جو ہے ابو جہل کا جو سامان ہے وہ سارا دے دیا گیا۔ اس لڑائی میں یعنی پورا دن جو جنگ ہوئی ہے اس میں مارکا ختم ہونے سے پہلے یعنی یہ دیکھنا ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ کس نے ابو جہل کا انجام دیکھا ہے، کیا وہ کہیں مرا ہوا پڑا ہے، کیونکہ ابو جہل ہی سب سے زیادہ بڑا طاغوت تھا نا وہاں پہ، تو آپ نے صحابہ سے کہا اسے تلاش کرو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے اسے اس حالت میں پایا کہ وہ اس کی آخری سانسیں تھی، ابو جہل کی، زخمی پڑا ہوا تھا، تو انہوں نے اس کی گردن پہ پاؤں رکھا اور اس کا سر کاٹنے کے لیے داڑھی پکڑی اور فرمایا او اللہ کے دشمن، آخر اللہ نے تجھے رسوا کیا نا؟ اس نے کہا مجھے کائے کو رسوا کیا؟ کیا جس شخص کو تم لوگوں نے قتل کیا اس سے بلند پایا کوئی آدمی ہے؟ یعنی تمہارا اعزاز ہے کہ تم نے میرے جیسے اعلیٰ بندے کو قتل کیا ہے، یعنی یہ میں تمہیں آنر دے رہا ہوں تمہارے ہاتھوں مار کے، اور جس کو یعنی اس سے تم نے بہتر کوئی شخص نہیں۔ پھر وہ بولا کاش مجھے تم کسان ذبح نہ کرتے، مجھے کوئی شجاع قریشی ذبح کرتا۔ یعنی تکبر ایک ایک لفظ میں تھا، کیونکہ انصاری جو ہیں وہ کھیتی باڑی کرتے تھے نا، تو یہ لوگ انہیں چرواہے اور کسان کہا کرتے تھے۔ اس کے بعد کہنے لگا مجھے بتاؤ آج فتح کس کی ہوئی، یعنی آخری سانسوں میں بھی تکبر چھلک رہا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود نے فرمایا اللہ اور اس کے رسول کی۔ اس کے بعد حضرت عبداللہ بن مسعود جب اس کی گردن پہ پاؤں رکھ چکے تو وہ کہنے لگا او بکری کے چرواہے، تو بڑی اونچی اور مشکل جگہ پہ چڑھا ہے، یعنی میری گردن بڑی اونچی ہے، مشکل جگہ پہ چڑھا ہے۔ تو کیونکہ حضرت عبداللہ بن مسعود مکہ میں بکریاں چروایا کرتے تو وہ یہ تانا مرتے وقت بھی دے رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، روایات میں یہ بھی آتا ہے، ابو جہل نے حضرت عبداللہ بن مسعود سے کہا کہ میری گردن کو ذرا جڑ سے کاٹنا، میں سردار ہوں اور سرداروں کی گردنیں اونچی ہوتی ہیں۔ میں کہتی ہوں اتنے بڑے متکبر سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پالا پڑا تھا۔ تو یہ گفتگو کرتے ہی حضرت عبداللہ بن مسعود نے اس کا سر کاٹ لیا اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لا کر حاضر ہوئے، سر لائے اور عرض کیا یا رسول اللہ یہ رہا اللہ کے دشمن ابو جہل کا سر۔ آپ نے 3 بار فرمایا واقعی اس خدا کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا اللہ اکبر الحمدللہ الذی صدق وعدہ ونصر عبدہ وہزم الاحزاب وحدہ، اللہ اکبر، تمام حمد اللہ کے لیے جس نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بدے کی مدد فرمائی، تنہا سارے گروہوں کو شکست دی۔ پھر آپ نے فرمایا چلو مجھے اس کی لاش دکھاؤ۔ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر اس کی لاش کے پاس آئے۔ آپ نے فرمایا یہ اس امت کا فرعون ہے۔ کل ہم مزید آگے اس کی ڈیٹیل میں انشاءاللہ جائیں گے کہ فتح کے بعد بندے کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اگر زندگی میں ہمیں کوئی جیت ملے تو اس پہ ہمارا
سٹائل کیا ہونا چاہیے. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ پڑھ رہے ہیں، ساتھ ساتھ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے معاملات سے، خوراک سے، ہر ایک چیز سے فیض لے رہے ہیں. کیونکہ آج جمعہ کا دن ہے، آپ کو ریمائنڈر دے دوں، سورۃ کہف ہر کوئی پڑھے، 15ویں اور 16ویں پارے میں ہے. انشاءاللہ فتنہ دجال سے بچیں گے، ہر طرح کے فتنوں سے بچیں گے، اور قیامت کے دن بھی اللہ پاک اپنا خاص نور عطا فرمائیں گے، ہر شر سے بچیں گے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جمعہ کی نماز کے بعد، یعنی مسجد میں تو اب نہیں، آج گھر میں زور پڑی جا رہی ہے یا گھر میں جمعہ ہو رہا ہے، تو جمعہ کی نماز کے بعد آج آپ سورۃ علم نشرہ 11 بار پڑھیں اور سورۃ قدر 11 بار ہر جمعے کو پڑھیں. انشاءاللہ لا علاج بیماریوں سے اللہ کریم پناہ دیں گے. زندگی کی رکاوٹیں جو علم نشرہ ہے وہ اس میں شرح صدر ہے، ٹھیک ہے، اور سورۃ قدر میں رحمتوں کا نزول ہے. آپ یہ صورتیں دونوں 11 پارٹ جمعے کے دن ضرور ظہر کے بعد پڑھا کریں. انشاءاللہ لا علاج بیماریوں سے اللہ کریم اپنی رحمت سے بچائیں گے. اور جو اب ٹائم آگے گزرے گا نا، تو اس کرونا وائرس نے ایک چیز ہم پہ یہاں کر دی ہے کہ اب اس طرح کی چھوٹی چھوٹی بلائیں جو ہے نا، یہ جو بایولوجیکل وار چھڑ گئی ہے نا سپر پاورز میں، وہ اس طرح کے اب معاملات اور خدا نخواستہ چیلنجز امت کو آنے ہیں. ویسے بھی قرب قیامت ہے نا، چھوٹی موٹی قیامتیں برپا ہونی ہیں. اللہ کریم ہمیں ہماری نسلوں کو محفوظ رکھے. تو یہ جو تیر بہدف ہے نا، سورۃ علم نشرہ اور سورۃ قدر 11 بار جمعے کے دن، پلیز آپ اس سے عادت بنائیں. اور اگر آپ تھوڑی اور ہمت کر لیں تو آخری 3 کل سورۃ اخلاص، فلق اور ناس، انہیں 7 بار پڑھ لیں تو اللہ کریم سارے فتنوں سے، بیماریوں سے، جادو جنات سے حفاظت فرمائیں گے. دیکھیں جمعے کو صرف یہ آپ نے عمل کرنا ہے، کوئی مشکل کام ہے؟ آپ ابھی کلاس کے بعد آپ بیٹھیں اور آپ اس کو پڑھ لیں، واک کرتی رہیں بیک یارڈ میں، آپ اس کو پڑھ لیں 11 دفعہ. سورۃ علم نشرہ، سورۃ قدر لا علاج بیماریوں کے لیے اور زندگی کی سبک رفتاری کے لیے، اور آخری جو 3 کل ہیں، اخلاص، فلق اور ناس، قل هو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس، آخری 3 قرآن کی صورتیں. یہ آپ کبھی بیسٹ سیفٹی شیلڈ ہے، اینٹی بائیوٹک ہے. یہ جادو جنات کے لیے انشاءاللہ نادیدہ دشمنوں سے بھی ہے، شرور اور حاسدین سے بچاتا ہے. تو آپ پلیز یہ عمل ضرور کریں، اس سے آپ کو بہت فیض ملے گا. اپنے اخلاق کو ہم نے درست کرنا ہے، کیونکہ ہماری بد زبانی سے، ہمارے لفظوں سے جو دوسروں کے دل دکھ جاتے ہیں نا، تو آپ یقین کریں کہ جو درد دکھتے نہیں ہیں نا، وہ دکھتے بڑے زیادہ ہیں. لہٰذا آپ نے لوگوں کو نہ دکھنے والے دکھوں سے بچانا ہے. اور رمضان کی آمد ہے، ہم رمضان کا ایکسائٹیڈ ہو کے انتظار کریں، خوشی منائیں. بزرگوں کے بارے میں آتا ہے کہ وہ 6 ماہ پہلے رمضان کا انتظار شروع کر دیتے تھے، دعائیں مانگتے تھے کہ اللہ کریم ہمیں رمضان کے لیے سلامت رکھنا، کہ ہم رمضان کو پا لیں. اور جب رمضان گزر جاتا تھا نا، تو 6 ماہ یہ دعا مانگتے تھے قبولیت کی، کہ اللہ سنے جو ہم نے عبادتیں کی ہیں کسی طور آپ قبول فرما لیجیے گا. یعنی پورا سال ہی ان کا رمضان کی چاہ میں گزرتا تھا. تو لہٰذا ہم نے کوشش کرنی ہے، اور ہم نے اس یقین کے ساتھ اس رمضان کا استقبال کرنا ہے کہ اس رمضان کا چاند نکلتے جیسے ہی شیطان کو بیڑیاں ڈالی جائیں گی، میرا رب کرونا کو بھی بیڑیاں ڈال دے گا انشاءاللہ. اور کرونا جو ہے وہ اسی طرح قید ہو جائے گا، اور فار ایور، ہمیشہ کے لیے اللہ کریم اس کو انشاءاللہ پابا زنجیر کر دیں گے انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم انشاءاللہ ہمارے گمان کے مطابق معاملات کریں. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم سنتیں کچھ روز دہراتے ہیں، پھر اس کی پریکٹس بھی کرتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کھانے کے بعد خلال کرو اور کلی کرو، یہ دانت اور داڑھ کے لیے مفید ہے. آج ڈینٹسٹ ہمیں اور ہائیجینسٹ بتاتے ہیں کہ کھانے کے بعد آپ نے کیسے دانتوں کو صاف کرنا ہے، خلال کرنا ہے. لیکن یہ 1450 سال پہلے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فرما دیا. اس لیے دانتوں کو صاف کرنا کھانے کے بعد، اور ان کو کلی کرنا، صاف کرنا، یہ سنت سمجھ کے کریں. تو ڈینٹسٹ کی بات سمجھ کے کریں گے تو اجر سے محروم رہیں گے. تو ڈبل ڈپ ہے، آپ صفائی تو ہو ہی جائے گی، بہتر ہے کہ آپ سنت کی نیت کر کے خلال کیا کریں. حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کھانا کھایا اور خلال کیا، اور جو خلال سے اس نے جو کچھ باہر نکلا، یعنی کھانے کا جو ذرہ نکلا،
جو داڑوں کے درمیان میں پھنسا ہوا تھا، جو داڑوں کو حدیث مبارکہ میں کہ کمزور کر دیتا ہے، اگر اس میں گوشت کے کوئی ذرے پھنسے ہوئے ہیں تو لہٰذا آپ انہیں نکال دیں۔ اور جب دسترخوان پہ روٹی آ جائے تو شروع کر دیں، سالن کا انتظار نہ کریں، یعنی روٹی کا اکرام کریں۔ اور یہ بھی ہے کہ حدیث مبارکہ میں آیا ہے کہ ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ چلو کھانا لگا دیں، پھر مہمانوں کو کہا جاتا ہے گھر والوں کو آ کے کھائیں۔ کھانے کو انتظار نہیں کرانا، کھانے کا اکرام کرنا ہے۔ پہلے آ کے بیٹھیں، پھر کھانا رکھا جائے، جو ہی کھانا رکھا جائے اس کو شروع کر دی، یعنی اگر پہلے روٹی رکھ دی جائے تو روٹی سے شروع کیا جائے، روٹی کی تکریم کی جائے۔ یہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے، یہ حاکم کی حدیث، حاکم میں مینشن ہے۔ اور نبی حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دسترخوان پر سے اٹھنے سے منع فرماتے تھے جب تک کہ دسترخوان نہ اٹھا لیا جائے۔ ہم کھانا کھا کے اٹھ جاتے ہیں، کھانے کے برتن بعد میں اٹھائے جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم نے الٹی کی ہوئی ہیں۔ کھانا لگتا ہے تو ہم آتے ہیں، نہیں، یہ کھانے کا اکرام نہیں ہے۔ پہلے بیٹھیں پھر کھانا رکھا جائے، اور پھر پہلے کھانا ختم ہو تو اٹھا لیا جائے اور پھر لوگ اٹھیں۔ اور اسی طرح اس میں دیکھیں سیکرٹ کیا ہے، اس میں علماء نے کیا لکھا ہے، انہوں نے لکھا ہے کہ اس میں یہ ہے کہ اگر کوئی تاخیر سے کھانا کھانے کا عادی ہے، آہستہ آہستہ کھاتا ہے یا بعد میں شریک ہوا ہے، تو اسے جھجک محسوس نہ ہو، سارے بیٹھے رہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ آرام سے کھاتا رہے۔ جب دسترخوان اٹھایا جائے گا پھر اٹھیں گے۔ اگر کھانے والے فوراً اٹھ جائیں گے تو جس نے دیر سے شروع کیا یا جو سلو کھانے کا عادی ہے تو وہ گھاٹے میں رہ جائے گا۔ یعنی کتنا ہمارا دین فطرت ہے کہ ایک ایک چیز کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دسترخوان پہ کوئی ٹکڑا کھانے کا باقی نہ رہ جائے، دسترخوان کو خوب صاف کریں، ٹھیک ہے۔ یعنی دسترخوان پہ گرے ہوئے ٹکڑوں کو حدیث مبارکہ میں ہے کہ تلاش کر کے جو کھائے گا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے، اس کی تنگ دستی دور ہو گئی، اس کی اولاد شائستہ ہوگی۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ وہ برس اور جزام سے محفوظ رہے گا۔ اب یہ دیکھیں اس وقت جو لا علاج بیماریاں ہیں تو اس وقت ہم سے وہ سنتیں ایکچولی چھوٹی ہوئی ہیں نا، تو لہٰذا آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے جب بھی ٹیبل پہ، آج کل تو ظاہر سب ٹیبل پہ، اگر دسترخوان پہ کھائیں تو آپ باریک ذرات چن کے کھائیں، انشاءاللہ آپ کی اولاد بڑی ویل بیہیوڈ ہوگی۔ اور اگر ایسا کچھ ہے کہ کچھ پھر بھی چھوٹے ذرات بچ جاتے ہیں تو اسے پلیز آپ گاربیج بن میں نہیں بلکہ بیک یارڈ وغیرہ میں اس کو جھاڑیں تاکہ کیڑے مکوڑے کھائیں۔ تو ایک اور حدیث مبارکہ میں حضرت جابر بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم ہمارے ساتھ کھانے پہ ہوتے تھے تو ہم اس وقت تک شروع نہیں کرتے تھے جس وقت تک آپ شروع نہیں فرما لیتے تھے۔ یعنی اس کا مطلب ہے کہ جب آپ کھانا کھا رہے ہیں تو اپنے بزرگ سے، یعنی ان کے درمیان نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے، اب آپ کے ساتھ آپ کے پیرنٹس ہیں، آپ کے نانی نانا دادی دادا ہیں، پہلے ان سے شروع کرائیں، اس سے کھانے میں انشاءاللہ برکت ہوگی۔ اور پھر ہم نے یہ بھی کوشش کرنی ہے کہ ہم نے، ضروری نہیں کہ ہمارے پاس معلومات ہوتی رہیں کہ ہمیں بڑی حدیث ہم روز سن رہے ہیں، اتنی حدیثیں ہمیں پتہ ہیں، معلومات ضروری نہیں ہیں، معاملات ضروری ہیں، پریکٹس ضروری ہے۔ دیکھیں جو اسلامک سٹڈیز کی پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے نا، وہ زیادہ تر نان مسلم دیتے ہیں ادھر، لیکن وہ ایمان تو نہیں لائے نا، ڈگری جنت نہیں دلائے گی، عمل جنت دلائے گا۔ لہٰذا ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہم عمل کریں، جو چیز ہم روز سیکھیں نا اس کو ہم اس پہ پریکٹس کریں، یہ اصل چیز ہے۔ اور یہ جو انقلاب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نا، وہ ایسا آنا چاہیے کہ ایک ایک گھر میں ہر سنت انشاءاللہ زندہ ہو، ہمارے دل کا خالی برتن اس کی معرفت اور پہچان سے بھر جائے۔ اور ہمیں اس میں شہرت نہیں چاہیے کہ بھئی ہم مشہور ہو جائیں کہ ہم بڑے نیک لوگ ہیں، کوئی شہرت کی ضرورت نہیں ہے۔ چپکے نیوے نیوے ہو کے نا بس دین پہ عمل کرنے کی کوشش کرتی رہیں۔ اور ویسے بھی یہ جو اللہ والے ہوتے ہیں نا، یہ کیونکہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں نا تو اللہ اور اس کا کلام زندہ ہیں، اللہ پاک ان کو زندہ رکھتے ہیں۔ آپ نے دیکھا اللہ کے دوست ولی، ان کے مزار، ان کے گدی نشین صدیوں زندہ رہتے ہیں، اور جو بادشاہ وقت ہوتے ہیں، جو سلاطین ہوتے ہیں، وہ موت کے وقت ہی مر جاتے ہیں۔ تو جس کو رب نے زندہ رکھنا ہے اس کو کوئی مار نہیں سکتا، لہٰذا جس کی قبولیت ہوگی نا وہی قابل بنے گا۔ ہم نے قبولیت اند اللہ کرانی ہے، اور وہ ہے نا لگی کشتی
پار خدا کرتے تو ہم نے اپنی کشتی پار لگوانی ہے، اور ہر آدمی دوسرے سے مختلف ہے، ہر ایک کا کیلیبر مختلف ہے. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں اتنی عبادت کر رہا ہے، فلاں اتنے تسبیحات کر رہا ہے. نہیں، جو اتنی آپ کو صلاحیت طاقت اللہ کریم نے دی، آپ میکسیمم اپنی ایفرٹس ڈالیں اور مایوس نہیں ہونا. دیکھیں میں تو کچھ بھی نہیں کر سکی، فلاں اتنا کرتا ہے. اس میں کوئی مقابلہ نہیں ہے. پرسن ٹو پرسن ہم ویری ہیں، ایک دوسرے سے مختلف ہے نا. ہمیں اللہ کریم نے ڈفرینٹ کیلیبر اسٹیمنا پاور دی ہے. تو لہٰذا آہستہ آہستہ یہ اسپرچویلٹی جو ہے نا، روحانیت، یہ آہستہ آہستہ امپروو ہوتی ہے. ایک دم سے ہم بہت اونچی جگہ پہ نہیں پہنچتے. یہ چھوٹے چھوٹے جو ہم ذکر بتاتے ہیں نا روز، اس کو آہستہ آہستہ کرنے کی کوشش کریں، اپنی زندگیوں میں داخل کریں. وہ ہے نا کہ آدمی انتر ہے، کوئی ہیرا ہے کوئی کنکر ہے. تو ہم آہستہ آہستہ مختلف ہیں. اور ویسے بھی جو دعوت کا کام ہے نا، جو دین کا کام ہے، اس کی ڈگریز، اس کے 3 دور گزرے ہیں ہسٹری میں. ایک ہے خیر القرون، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، خلفائے راشدین تھے، اور وہ دعوت کا کام تھا، تعلق، تزکیہ، وہ خیر القرون، بہترین صدیاں. اس کے بعد جو دور آیا ہے نا، وہ تعلق، تعلیم، تعلم، یعنی محدثین کا دور. امام بخاری، امام ابو حنیفہ، امام یوسف، امام محمد، امام شافعی، امام احمد بن حنبل، یہ ہستیاں آئی ہیں. یہ تعلق، تعلیم اور تعلم ہے. پھر جو اب پیریڈ ہے نا، یہ تزکیہ ہے. یہ ہم جو بیٹھتے ہیں نا، یہ تزکیہ ہے. یہ اللہ والوں کی جو خانقاہیں، یہ امت کو بچانا، ان کے لیے جگہ جگہ حلقے لگانا، دین کی بات کرنی. میرا رب بندوں میں سے پھر کچھ لوگوں کی ڈیوٹیاں، نوکریاں، چاکریاں لگاتے ہیں کہ جاؤ میرے بندوں کو کچھ میری باتیں بتاؤ. تو لہٰذا اس میں یہ نہیں ہم نے کہنا کہ ہم ایک دم سے کسی بڑے لیول پہ پہنچے. نہیں، ہم نے صرف یہ کرنا ہے، کوشش کرنی ہے. دیکھیں کوشش ہمارے پاس ہے، آگے اللہ کی قبولیت اللہ کی. اور میرا رب بڑا قدردان ہے، کسی کی بھی محنت کو رائے گاں نہیں کرے گا. اور جو لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اتنے ذکر نہیں کر سکتے، ہمارے دیکھیں ایک بچہ ہے جو ابھی سالڈ فوڈ پہ لگا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو ہم چھوٹی چھوٹی سی گرائنڈ کی ہوئی یعنی سبزیاں، پھل اور بیبی فوڈ کاؤنٹر سے لا کے کھلا دیتے ہیں. ایک بچہ ہے جو کھچڑی وغیرہ کھا لیتا ہے. پھر ایک بچہ ہے جس کو کیرٹ پکڑا دیتے ہیں، پراٹھے کا ٹکڑا پکڑا دیتے ہیں، وہ کھا لیتا ہے. پھر وہ تھوڑا بچہ بڑا ہوتا ہے تو پھر اس کو ہم سلائس پورا انڈے کے ساتھ کھلانے لگ جاتے ہیں. پھر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے چھوٹے چھوٹے نوالے صرف یہ کہ آلو بوٹی دھو کے کھلا دیتے ہیں. پھر بڑا ہوتا ہے، پھر وہ بریانیاں نہاریاں. اب ہم میں سے ہر کوئی ایک ڈفرینٹ لیول پہ ہے. اگر لیول کو ہم نے بڑھانے کی کوشش کرنی، یہ نہیں کہنا کہ ہماری اتنی طاقت ہے کہ بس ہم 5 نمازیں پڑھیں. نہیں، لیول بڑھانا ہے. یہ جو ہلکا ہم لگا کے بیٹھتے ہیں نا روز، اور گھنٹوں اس پہ بے تکان بولا جاتا ہے اللہ کی رحمت سے، تو یہ امپروو کرنی ہے ہماری ایبلٹی. ٹھیک ہے نا، طاقت بڑھانی ہے، روحانیت بڑھانی ہے. تو اس کے لیے پلیز آپ نا یا فتح ہو پڑھا کریں. یہ اللہ پاک کا نام ہے کھولنا. اس سے علم بڑھتا ہے، راہیں کھلتی ہیں. یہ فتح کیا ہے؟ کھولنا. اللہ کریم علم بھی کھولتے ہیں، عمل بھی، کشادگی دیتے ہیں، بڑھاتے ہیں. دیکھیں ہر نماز کے بعد 11 دفعہ آپ اس کو پڑھ لیں، انشاءاللہ آپ کی میموری بھی شارپ ہوگی. جو بات آپ سنیں گی، لوگ کہہ رہے ہیں ہمیں یاد نہیں رہتی، ہم روز پھر کہتے ہیں پتہ نہیں کس لیکچر میں وہ بات تھی، پھر ڈھونڈتے ہیں، پھر وہ ذکر. تو اس کے لیے پلیز آپ اپنے پاس ایک ڈائری رکھیں نا، نوٹس بنائیں. میں بھی بناتی ہوں، سب بناتے ہیں. تو جب آپ ایک دفعہ لیکچر سنتی ہیں تو آپ اس کے نوٹس بنا لیا کریں، اس کے اوپر ڈیٹ لکھ کے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ بھئی فلاں ڈیٹ کے لیکچر میں یہ باتیں. اگر پھر کوئی کنفیوژن ہو تو آپ اسی ڈیٹ کی آڈیو کو نکالیں اور آپ سن لیں. اللہ کریم آپ کے وقت ایمان میں برکت انشاءاللہ ڈالے. لیکن یا فتح پلیز، اے کھولنے والے، آپ پہ کھلے گی دنیا کھلے گی. اللہ پاک دل کی آنکھ بھی انشاءاللہ اس سے کھولتے ہیں. اس کو 11 دفعہ پڑھ لیا کریں. اور حضرت بی بی اسما بنت امیس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جب بھی کوئی مشکل آئے نا، تو اگر آپ کوئی سیکھنے میں کرنے میں مشکل ہے نا، یہ مشکل آئے، تو آپ اللہ ربی لا اشرک لا اشرک شیئا، یہ آپ پلیز پڑھ لیا کریں. آج ہم گروپ میں بھی ڈال دیں گے، اللہ ربی لا اشرک بہی، آپ اس کو پڑھ لیا کریں. لا اشرک شیئا، اس کو آپ پڑھ لیا کریں. اللہ کریم انشاءاللہ آپ کی رائیں بھی کھولیں گے. یہ چھوٹے چھوٹے سے ذکر ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی سی بیبی فوڈز ہیں جو ہمارے سٹمک کو مضبوط کرنے کے لیے دے جا. اس وقت ساری امت ہی یوں سمجھیں کہ ICU میں ہے نا، تو ICU میں نہاریاں بریانیاں تو نہیں کھلائی جاتی نا، لیکوڈز پہ رکھا جاتا ہے. تو یہ چھوٹے چھوٹے سے لیکوڈز ہیں،
جو ہم لے رہے ہیں، ابھی ہم بیبی سٹیپس چل رہے ہیں نا، تو ہم نے ان کو کرنا ہے. اور اس کے علاوہ ایک اور چھوٹا سا عمل ہے، اگر آپ وہ کر سکیں تو آپ کو بہت زیادہ آپ کی راہیں کھلیں گی، آپ کا اسٹیمنا روحانیت کا بڑھے گا. اور وہ کیا، اللہ کریم کے 99 نام ہیں، اسماء الحسنی جو ہیں، آپ روز ان میں سے کچھ نام یعنی ترتیب سے شروع کر لیں نا. جیسے یا اللہ ہو آج آپ نے رکھا تو آپ یا اللہ 99 ٹائم پڑھیں، یا رحمان و 99 ٹائم، ایسے ترتیب سے شروع کر لیں. اور سارے نام 99 ٹائم آپ ایک دن میں پڑھ سکتی ہیں، 2 دن میں، 4 دن میں، یعنی جتنے پڑھ لیں اس پہ نشان لگا لیا کریں، تصویر لے کے بیٹھ جائیں اور آپ اس کو ہر نام کو 99 ٹائم بھی 99 دفعہ ہی پڑھیں. کل 99 نام ہے، ہر نام کو 99 ٹائم، اس کی آپ کو بڑی تاثیر ملے گی اور انشاءاللہ آپ کی راہیں کھلیں گی اور آپ اس دن کے لیے تیار ہوں گے جس دن سور پھونکا جائے گا، سارے ملائکہ بھی فنا ہو جائیں گے، کوئی بھی نہیں رہے گا. تو اس وقت میرا رب فرمائے گا لیمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہی ہے، کہاں ہے جبار، کہاں ہے متکبرین، مگر ہے کون جو اس دن جواب دے. پھر خود ہی میرا رب فرمائے گا للہ الواحد القہار، صرف اللہ واحد قہار کی سلطنت ہے. پھر اللہ تعالیٰ چاہے گا تو اسرافیل کو زندہ فرمائے گا، پھر وہ ایک اور سور پھونکیں گے اور اس سور پھونکنے سے تمام جن و انس، ملائکہ، حیوانات سب موجود ہوں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اپنی قبر انور سے نکلیں گے. دائیں ہاتھ میں حضرت ابو بکر صدیق کا ہاتھ ہوگا اور فاروق اعظم بائیں ہاتھ میں ہاتھ ہوگا. پھر مکہ معظمہ مدینہ کی قبروں سے جتنے مسلمان ہیں سب کو اپنے ہمراہ لے کے حشر کے میدان میں آ جائیں گے. قیامت بے شک قائم ہوگی، اس کا انکار کرنے والا کافر ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس دن ساری روحوں کو بھی زندہ کیا جائے گا. لوگ اپنی قبروں سے ننگے، برہنہ بدن، برہنہ پاؤں، ناختنہ شدہ اٹھیں گے، کوئی پیدل، کوئی سوار. اور بعض سواریوں پہ ایک سوار ہوگا، بعض میں 2 2 3 3، کسی پہ 4 اور کسی سواری پہ 10 سوار ہوں گے. کافر جو ہیں وہ منہ کے بال چلتے اور رینگتے ہوئے میدان حشر میں آئیں گے. کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے آئیں گے، کسی کو آگ پہ جمع کیا جائے گا. یہ میدان حشر ملک شام کی سرزمین میں، اور بعض جگہوں پہ یہ ہے کہ عرفات کے میدان میں لگے گا. اور زمین یعنی وہ سارے کو اتنا ایک لیول پہ میدان کر دیا جائے گا، پوری زمین کو. زمین ایسی ہموار ہوگی کہ ایک کنارے پہ اگر رائی کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے پہ نظر آئے گا. یعنی اللہ کریم پہاڑ، دریا سب مٹا کے وادیاں ایک پلیٹ کی طرح زمین کو کر دیں گے. اور اس دن زمین تانبے کی ہوگی اور سورج 1 میل کے فاصلے پہ آ جائے گا. اور راوی یہ بھی کہتے ہیں کہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ 1 میل کی مسافت سے مراد سرمے کی سلائی تھی، کیا اتنی مسافت ہوگی، یعنی بہت تھوڑا فاصلہ. بعض جگہوں پہ 1.25 نیزے کا وقت بھی آتا ہے. تو اس وقت پھر میرا رب جو سامنے آئے گا تو اس اتنے قریب سورج پہ اس کی تپش کیسے بیان کی جا سکتی ہے. انسانی دماغ کھولتے ہوں گے، پسینہ اتنا نکلے گا کہ 70 گز زمین جذب ہو جائے گی. جب وہ زمین پسینہ نہیں پی سکے گی نا تو پھر وہ اوپر چڑھنے لگے گا، کسی کے ٹخنوں تک، کسی کے گھٹنوں تک، کسی کی کمر، کسی کے سینہ. یعنی جیسے جیسے اعمال ہوں گے نا ویسی ویسی وہ گرمی محسوس کرے گا. اور جس کو میرا رب چاہے گا اس ساری پیشانیوں سے بچا کے اس دن میٹھی نیند سلا کے رکھے گا. جو اس کے نیک بندے ہوں گے وہ یہ سب منظر نہیں دیکھیں گے، سارے پروسیس سے نہیں گزریں گے. اللہ کریم ہمیں ان نیک بندوں میں کر دے اور ہمیں اس طرح کا پروسیس نہ دکھائے، اور پوری امت کے جنوں انس اور ہماری نسلوں پہ بھی رحم کرے. حضرت ابن عمر ایسی باتیں سن کے اتنا رویا کرتے تھے اللہ کے خوف سے کہ روتے روتے ان کی آنکھیں بیکار ہو گئی تھیں. کسی شخص نے ایک مرتبہ دیکھ لیا تو فرمانے لگے میرے رونے پہ تم حیران ہوتے ہو، اللہ کے خوف سے سورج روتا ہے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اللہ کے خوف سے چاند روتا ہے. میں سوچتی ہوں کہ ہمارے دل اور آنکھیں کتنی بانجھ ہو گئی ہیں کہ ہمیں خوف نہیں آتا. ایک نوجوان صحابی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا تو وہ قرآن پڑھ رہے تھے. جب وہ آیت سورۃ رحمان کی نہیں وَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ فَكَانَتْ وَرْدَةً كَالدِّهَانِ، جب وہ اس پہ پہنچتے جب قیامت آئے گی جس سے آسمان پھٹ جائے گا اور ایسا سرخ ہو جائے گا جس طرح سرخ چمڑا. اس حد پر پہنچتے تو بدن کے رونگٹے کھڑے ہوتے اور روتے روتے ان کا دم گھٹنے لگا اور کہہ رہے تھے ہاں جس دن آسمان پھٹ جائے گا یعنی قیامت کے دن میرا کیا حال ہوگا، ہائے میری بربادی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
تمہارے اس رونے کی وجہ سے فرشتے بھی رونے لگے۔ اور ایک انصاری نے تہجد پڑھی اور پھر بیٹھ کر روتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی آگ سے بچنے کی فرمائشیں کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم نے آج فرشتوں کو رلا دیا۔ حضرت عبداللہ بن رواحہ ایک صحابی ہیں، رو رہے تھے، بیوی بھی ان کی اس حالت کو دیکھ کر بیوی بھی رونے لگی۔ تو پوچھا کیوں روتی ہو؟ کہنے لگی جس وجہ سے آپ روتے ہیں۔ حضرت عبداللہ نے کہا میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ پل صراط سے گزرنا ہے، نامعلوم نجات کیسے ہوگی، یا میں وہیں رہ جاؤں گا، یعنی یہ خوف تھا۔ اور ایک اور صحابی حضرت خالد نماز پڑھ رہے تھے، جب وہ اس آیت پر پہنچے نا کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، تو اس کو بار بار پڑھتے۔ تھوڑی دیر میں گھر کے ایک کونے سے آواز ہوئی کتنی مرتبہ اس کو پڑھو گے، تمہارے اس کے بار بار پڑھنے سے 4 جن مر چکے ہیں۔ یعنی جب ہم اونچا قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارے آس پاس نادیدہ مخلوقات سنتی ہیں، یہ جو ہم اذکار کرتے ہیں، یہ جو ہم حلقے لگاتے ہیں تو ہمارے ساتھ اور مخلوقات بھی اس کو سنتی ہیں۔ ان میں خوف خدا اتنا ہے کہ آواز آئی کہ اور کتنا پڑھو گے اس آیت کو کہ ہر ذی روح کو موت کا مزہ چکھنا ہے، جنات خوف سے مر رہے ہیں۔ حضرت فضالہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف رکھتے تھے، ایک شخص آیا، اس نے نماز پڑھی اور نماز کے بعد کہا اللہم اغفر لی، اللہ مجھے مغفرت کر دیں۔ آپ نے یہ سن کر اسے کہا تم نے مانگنے میں جلد بازی سے کام لیا، جب نماز پڑھ کر بیٹھو تو پہلے اللہ کی حمد و ثنا کرو، پھر درود شریف پڑھو، پھر دعا مانگو۔ اور آپ فرما ہی رہے تھے کہ ایک دوسرا آدمی آیا، اس نے نماز پڑھ کر اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، درود شریف پڑھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب دعا مانگو، دعا قبول ہوگی۔ یہ ترمذی شریف میں ہے۔ یعنی ہمیں جلدی نہیں کرنی ہے، ہمیں دنیا کے کام تو بڑے آتے ہیں لیکن وہ ہم سہج سہج کے، اگر ہم بریانی بھی بنا رہے ہیں تو مسالے بھون کے کہ ہمارے پڑوسیوں میں بھی خوشبو جائے گی ہمارے اعزاز سے نکل کر، لیکن ہم جو ہیں جب نماز پڑھ لیتے تو ہمیں بھاگنے کی پڑتی ہے۔ اور اس کی وجہ پتہ کیا ہے؟ ایک شیطان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے کہ وہ نمازی کے ساتھ ہوتا ہے، اس کی پکی ڈیوٹی ہوتی ہے کہ جب یہ نماز کا سلام پھیرے تو اسے یہاں سے اٹھاؤ، اسے کوئی جلدی ڈالو کہ چولہا بند کرنا بھولے ہو، تم نے ابھی بروم کرنا ہے، بچہ رو رہا ہے، یعنی کچھ جلدی ڈالے گا کہ نماز اس کی ختم ہو جائے۔ لہٰذا ہم نے کیا کوشش کرنی ہے کہ ہم نے دعا تسلی سے مانگنی ہے۔ حضرت ابو سعید کہتے ہیں کہ ایک عورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی ساری تعلیمات مردوں نے لے لی ہیں، تو ہفتے میں ایک دن ہماری تعلیم کے لیے بھی مقرر فرما دیں۔ یعنی عورتوں نے کہا ہمیں بھی آپ سکھائیں، جس میں ہمیں آپ باتیں سکھائیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اچھا فلاں دن فلاں جگہ جمع ہوا کرو۔ چنانچہ عورتیں جمع ہوئیں اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے، جو باتیں اللہ نے آپ کو سکھائی تھی وہ ان کو سکھائیں۔ پھر فرمایا تم میں سے جو عورت اپنے 3 بچے آگے بھیج چکی ہے، یعنی فوت ہو گئے ہیں، قیامت کے روز وہ بچے صبر کرنے پر اس کے لیے جہنم میں رکاوٹ بنیں گے۔ تو ایک عورت نے کہا اگر 2 بچے فوت ہوئے ہیں، عورت نے 2 کا لفظ دہرایا تو آپ نے جواب دیا ہاں 2 بھی، یعنی ہمیں مشکلوں پہ صبر کرنا ہے، پریشان نہیں ہونا، ہمت نہیں ہارنی، اور یہ نہیں کہنا کہ کب یہ ختم ہوگا سلسلہ، یہ اتنا لمبا ہو گیا ہے، ہمیں ڈپریشن ہونے لگا ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے آیا ہے نا، اللہ کی طرف سے آیا ہے، ہمیں اس میں ہمت سے کام لینا ہے، اور انشاءاللہ یہ وقت گزر جائے گا، اس کی رحمت سے گزرے گا اور اس کا کرم ہو جائے گا۔ اور رمضان کی آمد سے پہلے ہم نے اپنے ذہن میں یہ رکھنا ہے کہ روزہ جو ہے وہ متقیوں کی لگام ہے، مجاہدوں کے لیے وہ ڈھال ہے، اور نیک اور مقربین کے لیے ورزش ہے، ٹھیک ہے نا۔ یہ ایک معاہدہ ہے بندے اور اللہ کے درمیان۔ یعنی ظاہری طور پہ ہم نے کپڑے پہنے ہوں لوگوں کو نظر آتا ہے، ہم زکوٰۃ دیں لوگوں کو نظر آتا ہے، یعنی دیکھ سکتے ہیں لوگ اسے، ہم عمرہ کریں لوگ دیکھ سکتے ہیں، حج کریں دیکھ سکتے ہیں، نظر آتا ہے۔ یہ غائبانہ سی عبادت ہے، یعنی نظر نہیں آتی۔ ہمارا روزہ ہمارے اور اللہ کے درمیان ہے، اور اللہ پاک فرماتے ہیں روزہ میرے لیے، اللہ کریم نے اس کو اپنے ساتھ نسبت دی ہوئی ہے نا، تو لہٰذا ہم نے روزے کے لیے تیار ہونا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہمارے جسم کے فاسد مادے دور کرے گا، انشاءاللہ یہ ہماری قوتوں کو واپس دلائے گا، اور انشاءاللہ
ہم اس روزے کو ایسا روزہ رکھیں گے جو خاص الخاص لوگوں کا روزہ ہو. اس سال ہم نے خاص الخاص روزہ رکھنا ہے، کیونکہ ہم تقریباً روزے رمضان سے 1 مہینہ پہلے ہی معتکف ہوئے ہوئے ہیں. ہماری تطہیر ہوئی ہوئی ہے. ہم ہر روز حلقہ لگا کے بیٹھتے ہیں. ہم ہر روز جو ذکر سنتے ہیں اس سے ہم پریکٹس کرتے ہیں. ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبتیں ہمارے سینے میں موجزن ہیں. ہمارے دل جو ہیں وہ پر نور ہو رہے ہیں انشاءاللہ العزیز، اس کی رحمت سے، محض اس کی رحمت سے. اور ہم انشاءاللہ اس دفعہ کا ہمارا رمضان انشاءاللہ انہی حلقوں کے ساتھ چلے گا، اور انشاءاللہ ہم ایک دوسرے کی انگلی پکڑ کے چلیں گے اور جنت الفردوس تک کے سفر انشاءاللہ طے کریں گے. اور ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے بیک ہوم میں جو لوگ اس وقت مشکلات میں ہیں ان تک ہم ان کی خوراک کسی طرح سے پہنچا دیں. اور حضرت علی کرم اللہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے کچھ ساتھیوں کو 100 کھانے پر جمع کر لوں، یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے کہ میں بازار جاؤں اور ایک غلام آزاد کروں. یہ طبرانی میں یعنی کھانا کھلانا. تو اس وقت لوگوں کو پاکستان انڈیا میں سب سے بڑا جو میجر ایشو ہے وہ یہ ہے کہ ان تک فوڈ پہنچائی جائے. تو پلیز کھانا کھلانا ہے. حضرت جابر سے ایک روایت ہے کہ ان کے یہاں کچھ مہمان آئے. حضرت جابر ان کے لیے روٹی اور سرکہ لے آئے اور فرمایا کھاؤ، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے سنا ہے سرکہ بہترین سالن ہے، اور مہمان کے سامنے جو پیش کیا جائے وہ اسے حقیر نہ سمجھے. اس سے مہمان بھی تباہ و برباد ہو جائیں گے، اور میزبان کے گھر میں جو کچھ ہے وہ مہمان کے سامنے پیش کرنے میں اگر حقارت سمجھے تو اس سے میزبان تباہ ہو جائے گا. یہ بہیکی میں ہے. تو اس وقت ہمارے مہمانیاں میزبانیاں تو ہوگی ختم. ہم اس وقت آئسولیشن کے پیریڈ سے گزر رہے ہیں. اب ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ہم جو پیسے بھیجیں تو ہم یہ نیت کر لیں کہ میرے سونے رب یہ جو ہم لوگوں کو کھلا رہے ہیں اس سے جتنی احادیث میں میزبانی کا جو اجر ہے اللہ کریم وہ ہمیں پورے کا پورا اپنی رحمت سے عطا فرما دیں. اور میرا کریم رب انشاءاللہ وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا ضرور مدد فرمائیں گے، اور ہماری میزبانیوں کو اپنے بیک ہوم کے لوگوں کے لیے ضرور قبول فرمائیں گے. آپ کے پاس کوئی بھی ویلفیئر ٹرسٹ ہے جن کو آپ جانتے ہیں، آن لائن جا کے آپ پلیز پیسے بھیجیں، آپ ہیلپ کریں لوگوں کی، اور لوگوں تک فوڈ پہنچانے کا کوئی طریقہ ایسا کر دیں کہ اس مشکل دور میں لوگوں تک رزق پہنچ جائے، اور کم از کم وہ بھوکوں تو نہ مرے نا. پوچھا جائے گا میں نے آپ کو مال دیا تھا کہاں خرچ کیا ہے. اور آپ کو پتہ ہے نا قبر کے سوالوں میں یعنی پہلی ہی منزل پہ ہم سے یہ پوچھ لیا جائے گا قبر میں ہی کہ کہاں خرچ کر کے آئے ہو. تو اللہ کریم ہمیں مال جو ہے وہ خیر کے کاموں پہ خرچ کرنے کی توفیق عطا فرمائے. تو آج ہم نے یا فتاحوں کا ذکر انشاءاللہ سیکھا ہے جو ہمارا علم اور حلم اور میموری اور اپنا دماغی قوت اور یاداشت کو بڑھائے گا اور ہمارے لیے زندگی کی راہیں آسان کرے گا. پھر ہم نے بی بی اسما بنت امیس کی تصویر جو وہ سیکھی ہے، اللہ ربی لا اشرک بہ شیئا، وہ سیکھی ہے. پھر ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ اللہ کے 99 جو نام ہیں، 99 نام، اس میں سے ہر نام کو 99 ٹائم پڑھیں. ایک دن نہیں پڑھ سکتے تو آپ روز کچھ نام پڑھ لیا کریں، نشان لگا لیا کریں کہ ہم نے اتنے پڑھ لیے ہیں. پھر اگلے دن اس سے اگلے 99 ٹائم پڑھیں، 2 دن میں، 3 دن میں، ہفتے میں، جیسا آپ کو ہے. جیسے بیٹھے ہوتے ہیں دیوار پہ لگے ہوئے ہیں، بیٹھ کے بس پڑھنا شروع کر دیا تو کوئی اس پہ ٹائم نہیں لگتا. اللہ کا تصور کر کے پڑھیں. اللہ کریم آپ کو ان کی خیریں، برکتیں، عافیتیں عطا فرمائے، ہم سے راضی ہو جائے. یہ سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ اللہ کریم کو راضی کر لیں کسی طرح سے. اور اس راضی کرنے کے لیے آپ کے پاس کیا ہے کہ آپ کا تعلق اگر آسمان والے سے بن جائے، وہ کہتا ہے کہ میری رسی کو مضبوطی سے تھام لو. جب ہم اس کی رسی تھام لیں گے تو پھر جسمانی صحت بھی ملے گی، روحانی صحت بھی ملے گی، معاشی صحت بھی ملے گی. انشاءاللہ کبھی مفلوج نہیں ہوں گے، نہ معاش میں، نہ روحانیت میں، نہ جسمانیت میں. اور ہم یعنی انصار اللہ بن جائیں گے. ٹھیک ہے نا، اللہ کے مددگار، اس کے ساتھی، اس کا گروہ حزب اللہ اور اس کی جماعت جس پہ اس کا انشاءاللہ ہاتھ ہوگا. اللہ کریم ہمیں ایسے لوگوں میں انشاءاللہ شامل کر لیں. آج جمعہ ہے، ہم نے بہت سارا دروشی بھی پڑھنا ہے. ہم نے ابھی علم نشرہ اور سورت قدر جو ہے 11 بار انشاءاللہ لا علاج بیماریوں اسپیشلی کرونا کے تصور سے اپنی نسلوں کے لیے اور امت کے جن و انس کے لیے، اور بالخصوص آپ نے پلیز پلز آف اسلام کے ساتھیوں کے لیے آپ ضرور یہ 2 صورتیں 11 بار پڑھیں. اور اگر آپ آخری
3 کل سات بار پڑھ لیں اور اس کو ہر جمعے کو عادت بنا لیں تو انشاءاللہ زندگی کی راہیں بھی آسان ہوں گی اور جادو ٹونے بیماریوں دشمنوں حاسدین نظر بد سے انشاءاللہ بچت ہو جائے گی اور معاشی راہیں بھی کھلیں گی، معاشی تنگیوں کمزوریوں لاچاریوں لاغریوں سے اللہ کریم انشاءاللہ پناہ دیں گے۔ اللہ کریم انشاءاللہ ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں اور ہر دل میں جو دعا ہے، آج جمعے کا دن ہے اور جمعے کے دن ہر عمل کا اجر جو ہے وہ 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ اللہ کریم آپ سب کے اخلاص کو قبول فرمائیں، آپ کی دلی مرادوں کو عافیت برکت کے ساتھ انشاءاللہ قبول فرمائیں، آپ کی برکتوں میں بھی برکتیں ڈالیں انشاءاللہ، اور نسلوں کو بے سوال رکھیں اور ساری خیروں کو انشاءاللہ متوجہ فرمائیں۔ اب ہم دعا مانگ لیتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد عبدک ورسولک وصلی علی المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات۔ اللہم انی اسألک واتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی۔ اللہم لک الحمد کما انت لہ، فصلی علی سیدنا محمد کما انت لہ، وفعل بنا کما انت لہ، فإنک انت اہل التقوی و اہل المغفرہ۔ اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد فی اولی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی اوسطی کلامنا، اللہم صلی علی سیدنا محمد فی آخری کلامنا۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ یا اول الاولین یا آخر الآخرین یا ذی القوة المتین یا ارحم المساکین یا ارحم الراحمین یا دلیل المتحیرین یا مفرح المعذونین یا غیاث المستغیثین یا اجود الاجودین یا اکرم الاکرمین یا غیاث المستغیثین، آغثنا 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 یا الہی انکا علی کل شیء قدیر۔ اے میرے کریم مالک، تو رحمان، تو رحیم، تو ذوالجلال والاکرام، تو مالک الملک۔ اے میرے سونے مالک، اس پورے بیٹھنے پڑھنے سننے میں کوئی حد ادب کوئی غلطی ہو گئی ہو تو اللہ کریم معاف فرما دیں اور کرم کر دیں۔ اللہ کریم آخرت میں سوال نہ کیجیے گا اس بارے میں۔ اللہ کریم جو لفظ بولے اللہ کریم اسے اخلاص کے ساتھ قبول فرمائیں اور تاثیر عطا فرمائیں، اور اللہ کریم ہمارے آباء سے، ہماری نسلوں سے اور امت کے جنوں انس کی طرف سے اس عمل کو قبول فرما لیں۔ اللہ کریم جو بہنیں بیٹھی ہیں، اللہ کریم ان کے ہاتھ ان کے چہروں پہ پلٹنے سے پہلے ان کی دعائیں اللہ کریم آپ عافیت اور برکت کے ساتھ قبول فرما لیں۔ اللہ کریم ہر شخص کو کوئی نہ کوئی تکلیف، کوئی نہ کوئی ضرورت، کوئی نہ کوئی حاجت ہے، اور آپ خود فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جوتے کا تسمہ بھی ٹوٹے تو رب سے مانگو۔ تو اللہ کریم ہماری یہ چھوٹے چھوٹے سے حاجتیں ہیں، اللہ کریم آپ کے کن کے محتاج ہیں، اور اللہ کریم اس سے بڑی حاجت، سب سے بڑی حاجت جو امت کو درپیش ہے اللہ کریم یہ وائرس ہے۔ اے میرے کریم مولا، اے میرے سونے آقا، بے شک رمضان میں آپ شیطان کو بیڑیاں ڈالیں گے تو اس کو بھی بیڑیاں ڈال دیں گے، ہمیں پورا یقین ہے، لیکن میرے سونے مالک اس سے پہلے ہی اسے واپس بلا لیں۔ میرے کریم مالک، بہت لوگ اس دنیا سے چلے گئے، اللہ کریم تیری کائنات سے اتنے لوگ چلے گئے اور خالی ہو گئے، اللہ کریم زمین کے اندر چلے گئے، میرے کریم مولا، میرے سونے آقا، اور بغیر کلمے کے موسٹلی چلے گئے۔ اللہ کریم اپنا کرم کریں، پہلے ان تک اپنا کلمہ ہمیں پہنچا لینے دیں میرے کریم مالک، اور پھر انہیں جنت الفردوس کا واسی بنا کے لے کے جائیں، انہیں اپنی معرفت کرا دیں، اور اللہ کریم ہمیں اتنی توفیق دیں کہ ہم ان تک آپ کی بات پہنچا سکیں۔ اللہ کریم انہیں کرونا اور مختلف قسم کے وائرس اور حادثوں کے ذریعے اللہ کریم اپنا آپ نہ یاد کرائیں، اپنا تعارف نہ کرائیں، انہیں محبت کی رسی سے پلیز باندھ کے اپنا تعارف کرائیں، اور انہیں محبت کی رسی سے باندھ کے اپنا قرب عطا فرمائیں۔ اللہ کریم راضی ہو جائیں، اللہ کریم معاف فرما دیں، اللہ کریم اس ناگہانی آفت سے امت کو بچا لیں، آپ کی بڑی مہربانی ہے۔ اللہ سونے ماؤں کی چیخو پکار زمین پہ، اللہ سونے ماؤں کی چیخو پکار کو سن لیں، اے میرے رحمان رحیم رب، اے میرے سونے آقا، اس کائنات
کہ ہر بندے پہ فضل کرم کر دیں۔ اللہ کریم ہمارے ایمانی بھائیوں کو بھی اور ہمارے انسانی بہن بھائیوں کی بھی مدد فرمائیں۔ اللہ کریم ہم ایک ایسے دیس میں رہ رہے ہیں اللہ کریم جہاں پہ تیرا کلمہ ہمیں بلند کرنا ہے، تیری باتیں ان تک پہنچانی ہیں۔ اللہ کریم یہ لوگ جتنی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں اللہ کریم آپ انہیں اپنا تعارف کرا دیں، انہیں اپنا کلمہ دے دیں۔ اللہ کریم یہ آپ کو جانتے نہیں ہیں نا، ان کو پتہ نہیں ہے، آپ پلیز انہیں صراط مستقیم دکھا دیں، امت کے جنوں انس کو ہدایت عطا فرما دیں، بے ہدایتیوں سے بچا لیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہمارا دیس بڑا ہی اللہ کریم غریب ہے، بڑا ہی کمزور ہے اللہ کریم ہمارے دیس کو بچائیں، اس کی سرحدوں کو، اس کے مکینوں کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم اس کے حکمرانوں کی مدد فرمائیں۔ اللہ کریم انہیں کشائش عطا فرمائیں۔ اے میرے سونے مالک، انڈیا میں بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی بہت تکلیف میں ہیں، اللہ کریم ان کے حامی و ناصر بن جائیں۔ اللہ کریم جیسے آج ہم نے بدر کے میدان میں آپ کی نصرت اترتے دیکھی، ہم نے پرسونیفائی کی ہے، اللہ کریم وہ نصرت اتاریں۔ اللہ کریم بے شک ہم میں بدری وصاف نہیں ہے، لیکن میرے کریم والا آپ تو بدر والے ہی رب ہیں نا، آپ تو بدر والے نبی کے ہی رب ہیں اور ہم ان کے امتی ہیں۔ میرے کریم مالک ہم میں بے شک فضائے بدر نہیں ہے، لیکن پلیز ہماری نصرت فرشتوں سے کرائیں، اللہ کریم فرشتوں سے ہماری یاوری فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، پوری امت پہ رحم فرمائیں، اللہ کریم اجاز مقدس پہ رحم فرمائیں، تیرا گھر، تیرے نبی کی آرام گاہ، سونے جنت البقیع، تیرے نبی کا خانوادہ، اللہ کریم بیت المقدس، 40 نبیوں کی جگہ، اللہ کریم حفاظت فرمائیں، اللہ کریم فضل فرمائیں، اللہ کریم سارے عالم اسلام کو ہدایت دیں، اللہ کریم کشائش دیں، اللہ کریم برکت عطا فرمائیں، اللہ کریم ان کی حفاظت فرمائیں، اللہ کریم ان کی کفالت فرمائیں، اور پوری امت کی، پورے گلوب کی، پورے پلانٹ کی حفاظت فرمائیں۔ اللہ کریم آپ کے کن کی محتاجی ہے، آپ کن کہہ دیں گے تو اللہ کریم ہر دکھ دور ہو جائے گا، ہر زخم پہ مرہم آ جائے گا۔ اللہ سونے معاف فرما دیں، اللہ کریم کرم کر دیں، رحم کر دیں، میرے رحیم رب رحم کر دے۔ اے میرے سونے آقا، جمعے کا دن ہے، اللہ کریم لوگ کتنا تیرے مستجاب الدعوات کائنات میں گڑ گڑا کے تجھ سے مانگ رہے ہوں گے، اللہ کریم تیرے سفید بالوں والے کہاں کہاں سر دیکھ کے رو رہے ہوں گے اور امت کے لیے مانگ رہے ہیں، اللہ کریم ہم ان سب کی دعاؤں پہ آمین کہتے ہیں، آمین اللہم آمین۔ اللہ کریم ہمیں ان سب مستجاب الدعوات ہستیوں کی دعاؤں پہ اللہ کریم ان میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں۔ اے میرے کریم مالک، سب کو خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں، اپنے نام سے روشناس کروا دیں، اللہ کریم جس کے مالی مسائل ہیں اللہ کریم انہیں کشائش، برکت، رحمت، جسمانی روحانی رزق کے بے شمار خزانے عطا فرمائیں۔ اللہ کریم جو کمزور لاغر اور بیمار ہیں اللہ کریم ان کی بیماریوں کو شفاؤں میں بدل دیں، ان کی کمزوریوں پہ توانائیاں کی اللہ کریم چادر ڈال دیں، اللہ کریم ہر اسپتال پہ عافیتیں، برکتیں اور سکینیت نازل فرمائیں، اللہ کریم ویسی سکینیت امت پہ نازل فرمائیں جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ کے اپنے چھپر سے میدان بدر میں نکلے تو ان پہ سکینیت چھائی ہوئی تھی، اللہ کریم ویسی سکینیت ہم ساری امت پہ آ جائے، اللہ کریم جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے میدان میں شاہت الوجوہ کہا تو اللہ کریم دشمن کی مات ہوگی، اللہ کریم ہم بھی وہی کہتے ہیں، اللہ کریم اس شاہت الوجوہ سے میرے کریم مالک آپ کرونا کو اللہ کریم مات دے دیں، اللہ کریم اس لفظ سے مات دے دیں، یقیناً اس میں اعظم ہے۔ اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم مالک رحم کر دیں، کرم کر دیں، ہر بیمار کو شفا، ہر کمزور کو طاقت، ہر بچے کو ہدایت، ہر بڑے کو ہدایت، علت ذلت قلت سے بچائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اللہ کریم ماؤں کی گودوں کو آباد شاد کریں، انہیں پھل پھول لگائیں، اللہ کریم حفاظت فرمائیں، بچوں بوڑھوں جوانوں کی ایمان کی حفاظت فرمائیں، گھروں کی حفاظت، گاڑیوں کی حفاظت، نسلوں کی حفاظت، روزگار کی حفاظت، کاروبار کی حفاظت، اللہ کریم جس کا جو کام اڑا ہوا ہے میرے سونے مالک اس کام کو عافیت کے ساتھ کر دیں، اللہ کریم ہر قیدی کی حفاظت، ہر جیل کی حفاظت، ہر ماں کی حفاظت،
اللہ کریم جو چلے گئے ہیں دنیا سے ان کے لواحقین کو صبر دے۔ اللہ کریم جو ہسپتالوں میں ہیں اللہ کریم انہیں صبر عافیت کے ساتھ اللہ کریم اس مراحل سے گزاریں۔ اللہ کریم جن کا جانا ٹھہرا انہیں کلمہ ضرور عطا فرمائیے گا۔ اللہ کریم فضل کر دیں، معاف کر دیں، وہ ساری خیریں عطا فرمائیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چاہیں۔ ان سارے شرور سے پناہ عطا فرمائیں جن سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پناہ چاہی۔ ہر قبر میں اپنے نور داخل فرمائیں، کشائش داخل فرمائیں۔ اللہ کریم وہ آنے والے نہیں، ہم اس راہ کے مسافر ہیں، جب ہم بھی اپنی قبروں میں اتریں تو وہاں نور ہو، اللہ کریم نور کی برسات ہو۔ اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، آپ سے خاتمہ بالخیر، آپ کی معرفت مانگتے ہیں۔ اللہ کریم آپ سے نفع بخش علم مانگتے ہیں، دین کی سمجھ کے طالبگار ہیں۔ اللہ کریم ہمارے گھروں کو سکھ چین عافیتیں برکتیں دے دیں۔ اللہ کریم طلاقوں، جھگڑوں، خودکشیوں، ڈپریشن سے نسلوں کی حفاظت فرمائیں۔ بن مانگے مدد فرمائیں، بن مانگے مدد فرمائیں، بن مانگے مدد فرمائیں۔ جادو، نظر، سحر، ٹونا، حادثوں سے، اچانک کے خرچوں سے بچائیں۔ مالی برکت، جسمانی برکت، روحانی برکت، گھروں کی برکت۔